बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक। और आज का ये जो खुसूसी प्रोग्राम है इसमें हम ईद की बातें करेंगे। ये जो नई हुकूमत आई है उसकी पहली ईद कुर्बान है और जज्बा कुर्बानी पे बात करेंगे कि हम हर साल कुर्बानी करते हैं, हज़ारों लाखों जानवरों की कुर्बानी करते हैं, लेकिन कुर्बानी करने के बावजूद क्या हम में जज्बा कुर्बानी मौजूद है या नहीं मौजूद, और इस जज्बा कुर्बानी का हमें कहाँ कहाँ पे मुजाहरा करना चाहिए। और एक और सवाल जो आप यकीनन पूछना चाहेंगे आज कि अवाम तो बहुत कुर्बानी दे रहे हैं, कोई हुकूमत भी कुर्बानी दे रही है या नहीं दे रही। इसीलिए आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दिया जनाब सेनेटर परवेज़ रशीद साहब को, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको ईद मुबारक परवेज़ रशीद साहब। उनके साथ हमने दावत दिया है आलिया रशीद साहबा को, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, किताबें भी लिख चुकी हैं और भी इनके बहुत से एजाज़ात हैं जिन पर हम बाद में बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं फ़ख्र आलम साहब, बहुत से आपके तारुफ हैं, सिंगर भी हैं आप और आप समाजी कारकुन भी हैं और अब आपका ताल्लुक सेंसर बोर्ड से भी है, आप फिल्में सेंसर करते हैं। ये भी आपसे पूछेंगे कि ये सेंसर की कैंची आप किस तरह चलाते हैं। और फरीहा परवेज़ साहबा पाकिस्तान की बहुत ही मारूफ सिंगर हैं और किसी तारुफ की मोहताज नहीं। फरिया बहुत शुक्रिया, आज आपका लिबास बहुत जबरदस्त है। थैंक यू सो मच। खास तौर पे इसका जो कॉम्बिनेशन, ईद पे मैंने सोचा जी कुछ लाल पीला हो जाए। बहुत अच्छा। परवेज़ रशीद साहब, ईद पे हमने कुर्बानी की, आपने भी कुर्बानी की, सब कुर्बानी करते हैं। आपका क्या ख्याल है कि हम कुर्बानी तो करते हैं तो जज्बा कुर्बानी हम में है, वाकई मौजूद है? मेरे सब पाकिस्तानी कौम जो है अभी जो दुनिया के सर्वे वो तो ये कहती है कि डोनेशंस देने में दुनिया में सबसे आगे हैं। हमारे यहाँ शायद चैरिटी के इतने बड़े निज़ाम कायम हैं जो अनफरादी तौर पर लोग करते हैं। चैरिटी के बहुत बड़े बड़े हैं सिलसिले जो पाकिस्तान में लोग करते हैं। तो कुर्बानी का जज्बा पाकिस्तानी कौम में तो बहुत बड़े तादाद में मौजूद है। फिर आप देखिए जब ज़लज़ला आ जाए, सैलाब आ जाए, तो उसमें भी आपको अमीर लोग भी, गरीब लोग भी, हर आदमी आपको अपने भाइयों के लिए तड़पता नज़र आता है, लोग कुर्बानी करते हैं। तो इस चीज़ से तो इनकार नहीं किया जा सकता है कि पाकिस्तानियों में कुर्बानी का जज्बा नहीं है। अच्छा आलिया रशीद साहबा, आप वर्किंग वूमन भी हैं, आप हाउस वाइफ भी हैं, तो एक ऐसी खातून जो काम भी करती है और घर भी चलाती है, उसके लिए ये ईद कैसी रही और कुर्बानी आपसे ली जा रही है या आप कुर्बानी दे रहे हैं? कोई किसी और को कुर्बानी देने की ज़रूरत है? हामिद, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक आम खातून की हैसियत से तो ईद वैसे ही होती है जैसे सब लोग मना रहे हैं कि ज़ाहिर कुर्बानी होती है, कपड़े बनाए जाते हैं, सब कुछ है। लेकिन इस दफ़ा आप यकीन करेंगे कि मैंने पुराना जोड़ा पहना है, मैंने नया ईद का जोड़ा नहीं बनाया, इसलिए कि महंगाई इतनी हो चुकी है और अवाम तो कुर्बानी दे दे के अब थक चुके हैं। ये जो कुर्बानी है, जो हमारे मज़हब का जो एसेंस है, जिसमें ये बताया गया है, रूह है कि आपने एक दूसरे के लिए कुर्बानी देनी है, वो अब पीछे चली गई है और लोग और हालात हमसे कुर्बानी मांग रहे हैं। हमारे तो अब लोग कुर्बानी दे रहे हैं उस सेंस में जिसमें देनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वो फैक्टर पीछे चला गया है और दीगर अवामिल जो सामने आ गए हैं, जो कि बहुत बदनसीबी की बात है। परवेज़ साहब बैठे हैं, आपकी इजाज़त से अगर मैं थोड़ी सी वो लिबर्टी ले लूँ तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि क्योंकि एक मैं खातून खाना भी हूँ, तो महंगाई इतनी हो चुकी है कि जो बकरे ख़रीदते थे वो अब गाय पे आ गए, जो गाय ख़रीदते थे उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि एक स्टेटस का भी एक मसला है, विच इज़ अगेन एक अनफॉर्चुनेट बात है कि ये कुर्बानी जो है ये हम एक नुमाइश के तौर पे भी करते हैं। एग्जैक्टली, जो कि बहुत ही बुरी बात है। मेरा ख्याल है हम सबको इस चीज़ को समझना चाहिए कि कुर्बानी किस लिए अल्लाह ताला ने कही है, किस लिए हम पे फ़र्ज़ की गई है और उसकी रूह क्या है। हमने वो भूल के नुमाइशी चीज़ों पे हम जोर दे रहे हैं। लेकिन इनसे दरख्वास्त ये थी कि हम बिजली के बिल दे दे के और हर चीज़, आप डॉलर बढ़ाते हैं, रुपए की कीमत गिरती है, हर चीज़ डायरेक्ट महंगी होती है, हत्ता कि हमारे कपड़े, लहसुन, अदरक तक महंगा हो जाता है। बताइए हम क्या करें? जी बताइए हम क्या करें परवेज़ साहब। एक तो इनकी शिकायत बिल्कुल ठीक है, इन्होंने दुरुस्त कहा। और जब आपने शुरू में तारुफ कराया तो आपने कहा कि हुकूमत की पहली ईद कुर्बान है, तो अगर इसी ईद पे हम कुर्बान हो गए तो अगली 4 ईदों पर आप किसको कुर्बान करेंगे? ठीक है। अच्छा
اچھا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج جن مسائل کا ہمیں سامنا ہے، جن کی طرف ہماری بہن اشارہ کر رہی ہے، یہ تو میرے لیے ایک تو آسان طریقہ ہے کہ میں کہوں کہ ہمیں ورثے میں ملیں، لیکن میں اس کو اس طرح کہتا ہوں کہ پاکستان کی جو اقتصادی ترقی تھی وہ رک گئی، کہ پاکستان خام خواہ کی جنگوں میں ملوث ہو گیا۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم ان جنگوں سے نکل جائیں، ہمارا خطہ بھی ان جنگوں میں سے نکل جائے اور خود پاکستان بھی ان جنگوں میں سے نکل جائے، ملک میں امن ہو، تاکہ ہم دوبارہ اپنی اقتصادی ترقی کا راستہ جو ہے اس پر چلیں اور پاکستان کے لوگوں کو ایسی عید دیکھنے کی پھر موقع ملے۔ فخر عالم صاحب، یہ روسٹ دمبا، مطلب یہ مجھے دیکھ کے آپ نے دمبے پہ روز اور کیوں ڈالا ہے؟ نہیں، میرا اور میں دمبے کا خدا کیا نہ خواستہ آپ کو میں دمبا نہیں سمجھتا، لیکن میں نے کہا ویسے آپ کے پاس پڑا ہے، اگر ہاں آپ تو کو میرے پاس رہنے دینا، آپ کیوں اٹھا رہے ہیں اس کو؟ رہنے دیں، میں چکتا رہوں گا، اچھا آپ اس کو چکتے رہیں جی۔ اور آج صبح کلیجی کھا کے آئے آپ کلیجی کھا کے آئی؟ اپنی کلیجی نکلوا کر آئے ہوں۔ اچھا، تو فخر عالم صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا ہی چاہ رہا تھا کہ یہ آپ بھی عالیہ رشید صاحبہ سے اتفاق کریں گی کہ قربانی صرف عوام دے رہے ہیں، حکومت کو بھی تھوڑی سی قربانی دینی چاہیے؟ سب سے پہلے تو دمبا بہت اچھا ہے، تھینک یو۔ دوسرا عید مبارک آپ کو اور آپ سب کو بھی اور تمام دیکھنے والوں کو بھی۔ سر وہ حکومت کو ہر چیز میں بلیم کر دینا اور حکومت پہ ہر چیز ڈال دینا، یہ تھوڑا سا رواج بن چکا ہے ہمارے ہاں، ٹھیک ہے نا؟ بحیثیت قوم ہم سب ایک ہیں، بے شک ہم پولیٹیکل ڈیوائیڈ کے مختلف سائڈوں پہ ہوتے ہوں گے، سارے مسائل ہم سب کے اکٹھا ہیں، یہ کسی ایک کا نہیں، ایک پارٹی کا یا ایک خطے کا یا ایک شہر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہم سب کے جوائنٹ مسئلے ہیں، پوری قوم کی چیلنجز ہیں، اور ان کو اب ہمیں برداشت بھی کرنا پڑے گا۔ اب ہم جہاں پہنچ گئے تاریخ کی جس دہلیز پہ کھڑے ہیں، اب ہمیں ان کو برداشت بھی کرنا پڑے گا، اور حکومت کو چاہیے کہ جب ہم لوگ اس قسم کی شکوے شکایت کریں تو آپ لوگ جو ہے زیادہ غمزدہ نہ ہوا کریں، اور ہم یقیناً آپ کی قربانی نہیں ہونے دیں گے، لیکن یہ کہ یہ اب وہ ہمیں بھی اپنے آپ کو کہیں وینٹیلیٹ کرنا ہوتا ہے نا، تو ہمارے پاس پلیٹ فارم جو ہے یا ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں، حامد میر صاحب کی طرف دیکھتے ہیں جب وہ کیپٹل ٹاک کرتے ہیں روزانہ رات کو، تو یہ ہماری بھڑاس نکال رہے ہوتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ وہاں پر بیٹھ کے، یہ ہمارے لیے ایک وہ فرسٹریشن کو وینٹ کرنے کا طریقہ ہے۔ نہیں، ہم باقی شیئر کرتے ہیں اس کے ساتھ حالات جی، جب حامد صاحب بات کرتے ہیں یا اس طرح کی جو بات کرتے ہیں لوگ، تو ہم تو اس کو شیئر کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم لوگوں کو جو جذبات ہیں وہ کیا، اور ہمیں زیادہ محنت کرنی چاہیے، زیادہ کوشش کرنی چاہیے، اور حکومت نے قربانی سے ابتدا کی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن نواز شریف صاحب نے حلف اٹھایا تو سب سے پہلے انہوں نے اس چیز کا اعلان کیا کہ میں وزیر اعظم ہاؤس کے 40% اخراجات جو ہیں کم کروں گا۔ 30% کی کٹوتی انہوں نے ہم پر بھی لگا دی کہ ہم وزارتوں کے اخراجات بھی کم کریں گے، اور پھر ہم پر یہ پابندی بھی لگی کہ ہم میں سے کوئی نئی گاڑی نہیں خریدے گا، دفتروں کے لیے نیا فرنیچر نہیں خریدے گا۔ تو ہم نے قربانی اور سادگی سے اپنے حکومت کا آغاز تو یہ تو اچھی بات ہے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ ایسے ہونا چاہیے، بٹ یہ کہ وہی والی بات ہے کہ شکوے شکایت رہیں گے تیار نہیں، تو اب یہ تو پھر حکومت کے ساتھ یہ برڈن تو آپ کو ملتا ہی ملتا ہے، گفٹ ہوتا ہی ہوتا ہے۔ باقی یہ کہ وہ اگر حالات بہت زیادہ خراب ہوئے سر تو اگلی دفعہ آپ ہمیں شو پہ نہیں بلائیں گے۔ نہیں، ہم آپ کو اگلی دفعہ بھی پھر اگلی دفعہ جو ہے ہم جو ہے صرف نکر اور بنیان میں آئیں گے اور آپ کے پاس بیٹھ نہیں سکیں گے، حالات اگر اس سے مزید کہیں خراب ہوئے تو۔ ہاں، نکر اور بنیان میں آنے کا ارادہ بھی ہے، ہو سکتا ہے کشتی کے لیے، کشتی کے لیے کشتی بھی کر لیں گے، ریسلنگ کریں گے، یہاں کسی منسٹر کو بلائیں گے۔ نہیں، پرویز صاحب تو خیر ریسلنگ والے نہیں ہیں، لیکن ایک دو ہیں ریسلنگ والے، میں نے ان کو بڑا مزہ آئے گا، بڑا مزہ آئے گا، ریسلنگ کریں گے۔ میں نے بھی کافی، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگلی دفعہ جب یہ آئے گا تو اس کے شلوار کی اس کے اوپر ویسٹ کوٹ ہوگی، اور اس سے اگلی دفعہ جب یہ آئے گا تو وہ جو گولڈن کلر والا کالر ہوتا ہے وہ بھی ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی جو 5واں سال ہوگا ہماری حکومت کا تو پھر اس نے تلے والی جوتی بھی پہنی ہوگی۔ اچھا، اس کا مطلب ہے آپ مجھے کابینہ میں شامل کر لیں گے، یہ ساری تو اس طرف ڈائریکشن پوائنٹ کر رہی ہے۔ اچھا فریہ پرویز صاحبہ، ہاں جی، پرویز صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہر گزرتے سال کے ساتھ ہم سب کی حالت بہت بہتر ہوگی، اور آپ نے جو اس وقت لباس پہنا ہوا ہے اس میں بہت سے سونے چاندی کی چیزیں بھی اس میں شامل ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو یہ اس وقت جو آپ بہت سمارٹ ہیں، کیا اس کی وجہ آپ کی ایکسرسائز ہے یا ملک ڈائٹنگ ہے یا ملک کے حالات؟ نہیں جی، یہ بس زیادہ شکر ہے ماشاءاللہ، الحمدللہ اس کی دین ہے جی۔ میں پاکستان میں ہی ساری زندگی گئی ہوں، مجھ سے بہت سے سوالات موسٹلی اسی بارے میں کیے جاتے ہیں کہ آپ انڈیا کیوں نہیں جاتی یا آپ کسی اور ملک میں جا کے پرفارم کیوں نہیں کرتی انٹرنیشنل لیول پہ۔ مجھے پاکستان نے ماشاءاللہ بہت کچھ دیا ہے، اور مجھے اس ملک سے بہت ساری امیدیں ہیں، اور میری خواہش یہ ہے کہ میں
بجائے اس کے کہ میں 10 سال کے بعد وہ سسٹم چینج ہوتا ہوا دیکھوں، میری خواہش ہے کہ میں تھوڑا سا جلدی دیکھ لوں. وہ جو سسٹم ہے ظاہر ہے اٹس بہت ہیوج ایک ایکٹیویٹی ہے جس کو ہمیں چینج کرنا ہے. آپ کو توقع ہے کہ 5 سال میں کچھ بہتری آئے گی؟ مجھے بالکل ہے جی، کیونکہ میری فیملی کے بہت سارے جو سربراہ ہیں وہ میرے والد سب سے پہلے سارے بڑے اسپیشلی جا کے انہوں نے حکومت کو ووٹ دیے تھے، اور اس میں سے ہم آف کورس اپنا بڑا دل کرتا ہے نا خواتین کا اپنے آپ کو یوتھ کہنے کا. تو میں نے جا کے ہم لوگوں نے آدھے ووٹ ہم نے سوچا کہ 3 ادھر چلے جائیں 3 ادھر چلے جائیں، تو وہ چلے گئے اور اب انشاءاللہ اچھا ہوگا. تو آپ نے ووٹ پی ایم ایل این کو ڈالا تھا؟ وہ بیکمنگ پولیٹیکلی کریکٹ ہونے کی. آپ نے ووٹ پی ایم ایل این کو ڈالا تھا؟ پی ٹی آئی. پی ٹی آئی کو؟ جی. اچھا، تو ابھی آپ نے کہا کہ آپ نے حکومت کو ووٹ ڈالا تھا. بڑوں نے؟ اچھا بڑوں نے. اچھا، گھر کے اندر پروٹیکشن پی ایم ایل این کو ووٹ ڈالا تھا. جی جی جی. لیکن آپ نے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالا. 3 لوگوں نے. اور زیادہ بہتر ہے نا کہ میں نے جس کی کیوں بھی ڈالا حکومت آتی وہ فائدہ مند. نہیں، میں نے نہیں پوچھا کہ آپ نے میں کیوں نے ڈالا. سوچا کہ آدھا آدھا ہو جائے، شاید جو ادھر بہتری ہوگی تو ادھر ہو جاؤں گے. اچھا پرویز صاحب، ابھی جب فریا نے کہا نا کہ میں نے حکومت کو ووٹ ڈالا تو میرا دل ہوا وہ کاٹا. آپ تکا کھائیں. آپ نے ان کی بات کو توجہ سے میں نے سنا ہے. انہوں نے کہا کہ چونکہ میرا دل کرتا تھا کہ مجھے یوتھ میں شامل سمجھا جائے اس لیے میں نے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالا. ہاں جی، میں اس طرح میں پھنس جاؤں گی. ٹینشن ہو جائے گی. چونکہ بڑا آپ نے سنجیدہ سوال کیا ہے کہ قربانی عوام دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے، تو میرے دل کی ایک بات ہے جو میں نے ضرور کہنی ہے کہ ہم اور میں جس فیلڈ سے ہوں ہم بہت بڑی قربانی دے رہے ہیں، کیونکہ ہمارے اسٹیک ہولڈرز کے، ہمارے رسپانسبل لوگوں کے، ہماری حکومتوں کی غلط فارن پالیسی کی وجہ سے ہمارے اسٹیڈیمز ویران ہو گئے ہیں. ہمارا گیم ختم ہو رہا ہے، ہماری یوتھ کو چانسز نہیں مل رہے. کرکٹ کہاں چلی گئی ہے؟ جتنا پوٹینشیل ہماری ٹیم کے اندر ہے وہ دنیا میں آنیسٹلی نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں. ہمیں ہوم گراؤنڈ پہ نہیں مل رہا. آپ دیکھیں کرکٹ بورڈ کہاں، مطلب کچھ نہیں ہمارے ہاتھ میں رہا. تو اگر آپ اس پہ غور کریں تو بنیادی طور پہ تو یہ غلط فارن پالیسی کی وجہ سے ہم بھگت رہے ہیں نا. شہباز شریف صاحب نے بہت کیٹیگوریکلی کہا کہ غیر ملکی ٹیمیں پنجاب میں آئیں، ہم پنجاب میں میچ کروائیں گے، تو وہ تو بڑے کانفیڈنٹ ہیں. وہ اس سے پہلے بھی چونکہ میں پی ایس ایل جوائن کر کے چھوڑ چکی ہوں اور وہاں پہ رہ کے میں نے کام بھی کیا ہے، اور اس وقت بھی گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے ان سے ہم رابطے میں تھے، اور بورڈ جو ہے پوری سنسیئرلی کوشش کر رہا تھا، اور آئی ایم شیور کہ ابھی بھی کرے گا. لیکن زمینی حقائق جو ہیں وہ کچھ اور ہیں، اور وہ آپ کو بھی پتا ہے. کوئی بھی شخص، کوئی بھی کرکٹر باہر سے آنے کو تیار نہیں ہے، جس کا بہت بڑا لاس ہمیں ہو رہا ہے. اس کا تعلق فارن پالیسی سے ہے. اس کا تعلق فارن پالیسی سے. ایک چھوٹی سی میری ریکویسٹ ہے کہ اگر یہ سٹیٹمنٹ آیا ہے سی ایم پنجاب کی طرف سے تو میری وہی گزارش ہوگی، اور چونکہ سر یہاں پہ موجود ہیں، ہم مطلب پنجاب میں کیوں ہوگا جی؟ پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا ہے میچ؟ این ڈبلیو ایف اے میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ کے پی کے میں، سوری، خیبر پختونخوا میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ کراچی میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ حیدرآباد میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ آئی تھنک نون لیگ کو پالیسی آف انکلوژن کرنی پڑے گی، انکلوسیو پالیسی کے سارے سب کے بارے میں بات کریں، کیونکہ ہمیں بڑا جو ہے نا، جو کراچی میں رہنے والے ہیں، ہمیں بڑا وہ پھر فیل ہوتا ہے کہ جیسے کہ ہم کراچی والے ہو گئے. میں تو جی پچھلے 8-9 سال سے 11-12 سال سے کراچی میں ہوں. تو وہ جو آپ یہ F9 پارک اسلام آباد میں جہاز اڑایا کرتے تھے، وہ بالکل اسلام آباد میں بڑا کالج میں لاہور میں گیا، ٹھیک ہے جی، اور پھر باقی جا کے کراچی کی زندگی جو ہے نا، اب آپ نے کراچی کو اڈاپٹ کر لیا. کراچی کو اڈاپٹ کرے. سو آئی فیل کہ وہ ہم تھوڑے سے نیگلیکٹڈ فیل کرتے ہیں کہ اگر اس طرح کی جب بات ہوتی ہے تو. نہیں، شہباز صاحب نے بینگ اے چیف منسٹر پنجاب بات کی، تو ظاہر ہے کہ ایک صوبے کا چیف منسٹر تو اپنے صوبے کے بارے میں بات کر رہا ہے. لیکن آپ نے جو بات کہی اور جو انہوں نے بات کہی، بات وہ بالکل ٹھیک ہے کہ کسی بھی وجہ سے اگر ہمارے کھیلوں کے میدان جو ہیں ان میں کھیل جو ہیں اب نہیں ہو رہے، تو ذمہ داری تو ہماری ہے، اور ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جتنی جلدی دنیا کو یہ اعتماد حاصل ہو جائے کہ ان کے کھلاڑی آئیں گے اور وہ جب کھیلنے کے لیے میدان میں جائیں گے تو لاکھوں لوگ ان کو اسی طرح دیکھنے کے لیے آئیں گے جس طرح دیکھنے کے لیے آتے تھے. وہ سیکیور یہ تو ریاست کی ذمہ داری ہے. نیا قانون جو ہے اس کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے جو اسی مقصد کے لیے ہے کہ جو لوگ دہشت گردی میں ملوث ہیں ان کو سزائیں دلانے کے لیے جو قانونی ضابطے ہیں
ان کو مکمل کیا جا سکے، کیونکہ جو ہمارے قوانین ہیں حامد صاحب وہ اس زمانے میں بنے جب اس قسم کے جرم نہیں ہوتے تھے، لہذا اس طرح کے جرائم سے نپٹنے کے لیے جن قوانین کی ضرورت ہے ہم نے اس کی طرف پیش قدمی کی ہے۔ آج تو عید کا موقع ہے تو چلیں ہم ذرا اور طرح کی بات کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی یہ ہماری پوری کوشش ہے جی کہ ہمارے کھیلوں کے میدان آباد ہو جائیں۔ اچھا فریہ پرویز صاحبہ، پرویز صاحب کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کھیلوں کے میدان آباد ہو جائیں، لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آپ نے یا فخر عالم صاحب نے یا شہزاد رائے نے یا علی ظفر نے کسی نے بھی پاکستان میں کسی بڑے اسٹیڈیم میں کسی بڑی پبلک پلیس پہ کوئی بڑا کانسرٹ نہیں کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ ابھی ریسنٹلی ویسے شروع ہوا ہے جی اسپورٹس، میرا خیال ہے کرکٹ بورڈ والوں نے کافی اس طرح کی پرفارمنسز کرانا شروع کی تھیں، ابھی ریسنٹلی یہ شروع ہوا ہے۔ میں ایوارڈ شو تھا، پی سی بی کا ایوارڈ شو تھا، اس کی آپ جس طرح پہلے آپ لوگ کانسرٹ کیا کرتے تھے، ابھی ریسنٹ بات ہے یہ۔ میں آپ بالکل آپ بہت تحت بڑی گہرائی میں گئے اس بات کی، کیونکہ جب ہم اگر فریہ واپس تھوڑے سے چلے جائیں 10-12 سال پیچھے چلے جائیں تو 50,000 60,000 اور 70,000 کا کانسرٹ، لوگوں کا کانسرٹ ہونا ہماری یہ بڑی نارمل سی بات ہوتی تھی کہ ہم کراچی نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کر لیا تو وہ ایک ڈریم ورلڈ ایک جگہ تھی، وہاں پہ 70,000 لوگوں کا 80,000 لوگوں کا کانسرٹ ہو گیا، اور بالکل آپ صحیح بات کر رہے ہیں۔ اور میں بڑا سیڈ فیل کرتا ہوں یہ جو ہمارے جو نیا لاٹ میوزیشنز کا رہے ہیں کہ ان کو یہ ایکسپیرینس نہیں مل رہا، یہ چیز ایکسپیرینس کرنے کو کہ جب 60,000 50,000 بندہ آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے ایک ساتھ میں اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ جھول رہا ہوتا ہے، جھوم رہا ہوتا ہے، گنگنا رہا ہوتا ہے، they have been deprived of that, the youth has been deprived of that۔ اور جو ہماری یوتھ کو جو موقع ملتے تھے نا اکٹھا بانڈ کرنے کی، ایک یونائٹڈ اسپرٹ جو محسوس ہوتی تھی کہ ساری کی ساری یوتھ اکٹھا جا رہی ہے، ینگسٹرز جا رہے ہیں، وہ چیز جو ہے، اور وہی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے سر، کیونکہ جب یہ کوئی کانسرٹ آرگنائز کرانا چاہتا ہے یا ایونٹ آرگنائز کرانا چاہتا ہے، جب وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے پاس یا لوکل انتظامیہ کے پاس جاتا ہے، اس سے این او سی مانگنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو آگے سے یہ جواب دے دیا جاتا ہے کہ جی جناب تھریٹ پرسپشن بہت ہائی ہے تو آپ شو نہیں کر سکتے اس کا۔ اور یہ میں آپ کو ایک چیز آپ کو کہا گیا میں خود کیونکہ میں ایونٹس کرواتا رہا ہوں ایک زمانے میں بہت بڑے بڑے، تو مجھے میرا خود یہ ایکسپیرینس رہا ہے کہ یہ ہر دفعہ مجھے اسٹینڈرڈ ایک وہ تھا ایس او پی تھا کہ جی تھریٹ پرسپشن بہت زیادہ ہے، اور کراچی میں خاص طور پہ تھریٹ پرسپشن بہت زیادہ ہے۔ آپ کو کبھی یہ کہا گیا مگر 10-12 سال سے اگر صورتحال دیکھی جائے ملک کی تو واقعی اس طرح کی ہے، جس میں ایک بہت زیادہ دہشت گردی جو ہے وہ بڑھ گئی تھی۔ ہم لوگ جس قسم کے بام بلاسٹ میں سے نکلے ہیں، اللہ معاف کرے اور اللہ تعالیٰ رحم کرے اور ان لوگوں کے دل میں رحم ڈالے، اپنے ہی انسانیت کے قتل کو تو ایٹ لیسٹ بچا سکتے ہیں ہم۔ اس لیے وہ چیزیں جو ظاہر ہے جب اس طرح کے حالات کریٹ ہوں گے تو سبھی چیزیں اس میں آئیں گی۔ سوری، میں بینگ اے پازیٹیو پرسن میں ہر طرف کی بات کرنا چاہتی ہوں۔ اب میں یہی بات نہیں کرنا چاہتی کہ ہاں آف کورس نئی لاٹ، نیا میوزیشین، نیا ٹیلنٹ یا کھلاڑی یا ہوایور کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پائیں گے، نہیں آئیں گے جب تک ان کو پلیٹ فارم نہیں ملے گا۔ اپنے لوگوں کے سامنے جانا۔ چھوٹا سا مجھے وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کے بارے میں، پاکستان کے ان بھائی بہنوں کے بارے میں جو آج عید کے دن شاید صحیح طریقے سے عید نہیں منا سکے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ہمیں انہیں نہیں بھولنا چاہیے، ان کی بھی بات کرنی چاہیے، ان کی بات کریں گے ایک وقفے کے بعد۔